अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज पेश खिदमत है यादों की अंजुमन का दूसरा हिस्सा। चांद नगर से जब भी निकली तारों की बारात, दिल आंगन में लेके उतरी यादों की बारात। दोस्तों, इस्लामाबाद में गुजरे माहो साल हर लिहाज से एक बहुत ही तारीखी दौर था। हम लोग जिस ज़माने में खबरें पढ़ते थे यानी 80 के अशरे में, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुकम्मल तौर पर सरकारी कंट्रोल में था और ख़बरें जो भी हमें मिलती थी ज़ाहिर है कि वही हम लोग पढ़ते थे, और अगर हम ना पढ़ते तो कोई और पढ़ता। अखबारात का हाल भी यानी वहाँ के हालात भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन अमूमन अवाम में एक गम गुस्सा पाया जाता था। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो चुकी थी। आवाम उन्हें बचा तो नहीं पाए थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाते वक्त ये वादा किया था कि इंतखाबात सिर्फ 90 दिन के अंदर करवा कर इक़्तिदार दोबारा सिविल नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तमाम इशारे और अंदाजे यही थे कि अगर इतनी जल्दी इंतखाबात हो गए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो दोबारा अवामी ताकत से इक़्तिदार में आ जाएंगे। लिहाजा वो जो इलेक्शन है इंतखाबात कराने का वादा वादा ही रहा। लेकिन 80 के अरसे में फिर एक बहुत ज़ोरदार तहरीक चलनी शुरू हुई मुल्क भर में तकरीबन, के इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएं। तो उस ज़माने में हम लोगों को यानी न्यूज़ एंकरों को कुछ धमकियां मिलनी शुरू हुई। यानी कि उस ज़माने में सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, कुछ हमें खतूत मिलने शुरू हुए कि अगर तुम लोगों ने मार्शल लॉ डिक्टेटर की और मार्शल लॉ की खबरें पढ़नी ना छोड़ी तो गोली मार दी जाएगी। इस किस्म की खबरें अखबारात में भी आई थी, और उसके बाद लेकिन फिर ये सिलसिला कुछ ख़त्म हो गया और इंतखाबात का भी ऐलान हो गया। कराची के हालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। वहाँ MQM की तहरीक बहुत ज़ोरों पर थी। तो जो हमारे साथी ज़ुबैरुद्दीन हैं, एक मरतबा जो उनको टेलीफोन आया तो उन्हें क्या सुनना पड़ा, ये आप उन्हीं से सुनिएगा। माजी की यादें वो माजी के साए, किरण बन के फूटे घटा बन के छाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी शुक्रिया। हुई आपसे मिलके और बात करके उधर साहब, बहुत जमानों के बाद। हम भाभी अर्जुमन के लिए बहुत दुआ खुशी करते हुई, हैं सच्ची बात मैं आपको कि बता रहा बेगम हूँ। साहब के मैं लिए वहाँ दुआ बाहर से कह रहा था, मैं सबको देख चुका, लेकिन पता नहीं अर्जुमन से मिले हुए एक अरसा हो गया, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई आपको देखकर, क्योंकि अब हमारे पास भी वक्त बहुत कम है। बाकी तो अल्लाह की ज़ात जानती है। इसलिए मैं आप इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ मापारा का, जिन्होंने हमको इकट्ठा किया और मिलवाया और ये पुरानी यादें ताज़ा कर दी। कुछ ऐसे लोग जो हम में नहीं हैं वो याद आ गए और उनके लिए दुआएं निकली। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह आमीन। आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज बहुत भैया शुक्रिया, जुबैरुद्दीन, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज बहुत आपकी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मापारा, बहुत शुक्रिया। अजहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मान रखा और आप आ गए। मैंने आपसे यही कहा था कि थोड़ी देर के लिए चाहे आ जाइए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह आपकी हाफिज। बेगम को सेहत दे। जी मान, आमीन आमीन। दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैं उनकी तरफ से आमीन। बहुत परेशान हूँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ मिलके वो एक दिल हल्का सा हो गया। और एक दिल में ये जो एक थोड़ी सी खलिश थी कि पता नहीं जिंदगी में मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा, वो आपने एक मौका ऐसा फराहम कर दिया, जिसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको खुश रखे। आपका मैं इसी आपको तरह सलामत आप रखूं। आपको बहुत भी। शुक्रिया खालिद। घर में सबको सलाम कहिएगा। जुबैरुद्दीन घर में सबको सलाम कहिएगा। अर्जुमन आप भी घर में सबको सलाम कहिएगा। जी जरूर माफारा आप जरूर। भी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगर इंशाअल्लाह, मुलाकात हुई, नहीं तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला करम इंशाल्लाह। करे अपना।
یہ محبتیں قائم رہنی چاہیے، اور زندگی تو 2-4 دن کی ہے، بے شک. اس کو اچھی طرح گزارنا چاہیے. تو زبیر آپ بہت اس پورے دوران خاموش تھے، کیونکہ آپ اسلام آباد کی، ہم تو جب بھی ملتے ہیں تو ہم اپنی اسلام آباد کی راہداریوں میں ٹیلی ویژن کی، ریڈیو کی گم ہو جاتے ہیں. ایک عجیب اور میری اور ماں پارا کی تو ملاقات رہتی ہے جب بھی میں آتی ہوں. زبیر ہم سب سے سینئر ہیں ویسے ایک لحاظ سے، کہ یہ کراچی سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، اور کراچی ظاہر ہے لاہور کے بعد سب سے پہلے کراچی اسٹیشن شروع ہوا، تو یہ ریڈیو پہ بھی پڑھتے تھے اور ٹیلی ویژن پہ بھی پہلے نیوز کاسٹر تھے. میں نے بتایا نا، میں نے 67 کے اینڈ میں ریڈیو سے شروع کیا تھا، اور 68 سے ٹیلی ویژن پر آ گیا تھا، اور 2000 تک میں نے باقاعدگی سے بنتے کو 32-33 سال بنتے ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ 32-33 سال گزارے. اور اگر آپ پورا حساب لگائیں، کیونکہ میں یہاں آنے کے بعد بھی خالی نہیں بیٹھا، کیونکہ لوگ جانتے کہ وہ کہتے، اور ہمیں کوئی اور کام آتا بھی نہیں تھا تو یہی کام مل جاتا تھا، اللہ کا شکر ہے. تو یہاں پہ امریکہ میں بھی اور یا کینیڈا میں بھی خبریں ہی پڑھ رہا ہوں، کچھ اور کام آتا نہیں. تو وہاں پر یہ بتائیے کہ کینیڈا میں ہمارے اپنے لوگ تو ظاہر ہے بہت ہیں، تو وہاں پر کیا کس طرح سے یاد کرتے ہیں اس پرانے وقت کو اور پرانے خبر نامے کو اور پرانا جو انداز تھا خبریں پڑھنے کا؟ وہاں پر ایسے لوگ ہیں ابھی، یا وہ نسل ختم ہو چکی؟ اب جیسے میں 50-55 سال سے خبریں پڑھ رہا ہوں، اور کوئی اس وقت 20 سال کا یا 18 سال کا تھا، بلکہ لوگ تو مجھے بتاتے ہیں میں اپنے ابا کی گود میں بیٹھ کے آپ کی خبریں سنا کرتا تھا، یہاں تک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مجھ سے داڑھی میں بڑے. ایک دفعہ کہنے لگے ایک صاحب کہ بھائی وہی لمبی داڑھی، ہاتھ پیر صحیح نہیں چل رہے تھے، کہنے لگے کہ زبیر صاحب آپ کی تو خبریں یاد آتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری زندگی آپ کو دے دے. میں نے کہا ایک آدھ ہفتے کی زندگی لے کے میں کیا کروں گا. سیم یہی بات میں نے ماں پارا کو بتائی تھی کہ جب وہ بزرگ تھے ان کی داڑھی اتنی لمبی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بچپن سے سنتے ہیں، پھر خود ہی شرما گئے. یہ جملہ تو خیر ہمیں سب کو سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، پھر شرما جاتے ہیں، کہتے ہیں بہرحال وہ یہ میں کہتا ہوں نہیں، مجھے پھر ایک بات یاد، مادام نور جہاں کی ایک بات یاد آتی ہے. اسلام آباد میں جب یہ ایوارڈز کا فنکشن ہونے والا تھا تو مرحوم نور جہاں بیگم اور اقبال بانو اور فریدہ خانم تینوں ایک صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اور میری بیوی، ہم وہ ریہرسل کے دن تھے، تو ہم ایک دن پہلے جب گئے تو ریہرسل، تو وہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اتنی زبردست خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور میڈم نور جہاں، تو اقبال بانو مجھے جانتی تھی، تو وہ میں نے اور بیوی نے ہم نے سلام کیا ان کو، تو وہ اور میں تو جیسے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام کر کے، پھر وہ اقبال بانو نے کہا کہ میڈم آپ اس کو پہچانی؟ تو وہ بڑے، پھر انہوں نے ذرا نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ نظر جیسے ہوتا ہے، اوہو اینو تے میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں. اچھا، پھر انہوں نے لطیفہ کہنے لگی میں نے اس کو کیوں کہا، پھر ہنسی، خود سے تینوں ہنسی ہیں، فریدہ خانم تو بہت ہنسی. کہنے لگی میں 13 سال دی سا جس ویلے میں گانا شروع کیا تو انڈیا تو لوگ میں دیکھ رہے سن، تو انی وڈی داڑیاں لے کے آ جاندے نے، بچپن سے ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی گانا سن رہے ہیں. آج میں نے اس کو بھی کہہ دیا کوئی کہ میں تو بچپن سے دیکھ رہی ہوں. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے. تو زبیر یہ بتائیے کہ خالد سے تو جب میری بات ہوئی تھی تو میں نے خالد سے پوچھا کہ لڑکیاں تو بہت پیچھے لگتی ہوں گی، ایک اتنا جو ہے، میں تو ان کو کہتی ہوں سونا منڈا اس کا ریڈیو ٹیلی ویژن کا. تو زبیر، بلکہ مجھے خیال نہیں رہا، خالد ایک اتنی زبردست آپ کی تصویر ملی پرانے اخباروں میں، اور وہ مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ آپ کوئی ہیرو، مطلب کوئی جو ولی. آپ یقیناً میرے بارے میں کہہ رہی ہوں گی.
زبیر کو تو ابھی بھی چھٹکارا نہیں ملتا ہے گھر سے. مطلب یہ کہ ابھی دیکھیں کتنی مشکل سے مائک کھلا ان کا اور کیمرہ کھلا, کیونکہ اجازت نہیں ہوتی کہ ادھر ادھر دیکھیں کہیں. بھائی گھر میں تو پھٹکارا ہوتا ہے, چھٹکارا نہیں ہوتا. تو زبیر یہ بتائیے, لڑکیاں پیچھے لگتی تھیں اس زمانے میں کراچی کی؟ لگتی تھی, لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا, آئی واز ویری شائی. مجھے ڈر لگتا تھا, میں زیادہ بات نہیں کرتا تھا. اور یہ پورا کراچی ٹیلی ویژن اس بات کا گواہ ہے کہ یار یہ اپنے خبریں پڑھنے آیا 7 ساڑھے 7 بجے, خبریں پڑھی, گاڑی سٹار کے چلا گیا, کوئی کسی سے ملنا جلنا زیادہ نہیں ہوتا تھا میرا. تو لڑکیوں کے بارے میں بہت شائع تھا. تو بس وہ ایک خاتون پسند بھی آ گئی, انہیں پسند کر لیا, پتہ نہیں کیسے ان سے شادی ہو گئی. تو زندگی میں ایک ہی لڑکی. مطلب خاتون نے آپ کو پسند کر لیا, ورنہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا نظر اٹھا کے انہیں؟ نہیں, دیکھ کے ہی پسند کیا تھا. لیکن خطوط مجھے یاد ہے. دادا ہے, ہاں, مطلب بیٹوں کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. بیٹے, اور 4 بیٹے. زبیر کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ زبیر کی شخصیت چینج نہیں ہوئی. یہ جو ان کا چہرہ مورا تھا, ابھی تو خیر داڑھی رکھ لی لیکن لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کیا کھاتے ہیں, مطلب جتنا دبلے پتلے یہ ہمیشہ سے رہے اور آج بھی ہیں اور اسمارٹ رہے ماشاءاللہ. اور کوئی چہرے میں وہ کہتے ہیں نا, یہ سب تمہارا کرم ہے آپا کے بعد اب تک بنی ہوئی. اچھا, مجھے آپ لوگوں سے سب سے تینوں سے, اب اظہر صاحب تو چلے گئے, یہ پوچھنا تھا کہ اکثر کیونکہ جب سے میں نے اپنا چینل لانچ کیا ہے تو لوگوں سے بہت رابطہ رہتا ہے, اس زمانے سے کہیں زیادہ اب رابطہ رہتا ہے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت لوگ لکھتے ہیں. تو اکثر لوگ بڑا جلے ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی تھی, آپ لوگ ایسے ماشاء اللہ کی خبریں پڑھا کرتے تھے, تو آپ نے کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا کہ ہم یہ خبریں نہیں پڑھیں گے. تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا یہ لوگ اس طرح سے جو کہتے ہیں وہ کسی حد تک صحیح کہتے ہیں؟ نہیں, وہ صحیح بھی کہتے ہیں, غلط بھی کہتے ہیں. ہم تو ظاہر ہے کہ جو ہم کو لکھ کے دیا جاتا تھا ظاہر ہے وہی پڑھنا ہوتا تھا. اپنی طرف سے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. میں ایک اپنا واقعہ چھوٹا سا سناؤں. جس زمانے میں کراچی میں MQM کا بہت زیادہ زور تھا, تو ایک لسانی بل سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا. وہ مجھے بالکل بتائے, انہوں نے کہا کہ بس یہ 5 منٹ میں آن ایئر جانے والا ہے, آپ کو یہ پڑھنا ہے. میں نے کیا پڑھنا ہے, انہوں نے نہیں بتایا. اور خیر میں نے کہا ہوگا کچھ, کوئی بریکنگ نیوز ہوگی. جا کے میں بیٹھا, بیٹھنے کے بعد کہنے لگے 2 منٹ کے بعد آپ آن ایئر ہوں گے. مجھے اوپر سے لا کے دیا. اب جو میں نے پڑھنا شروع کیا وہاں پر, میں نے کہا ایک نظر دیکھوں تو صحیح. اس میں لکھا ہوا تھا کہ لسانی بل 1 تک دیا, یعنی حکومت نے اس کے فیور میں پورا بیان دیا ہوا تھا. اب میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ میں, کیونکہ آن ایئر جانے والا تھا. خیر میں نے وہ پڑھ دیا. پڑھ کے میں اوپر پوچھا, نیوز روم میں پہنچا تو وہاں کسی نے کہا کہ یار آپ کا فون ہے. میں نے فون اٹھایا, کہنے لگے جی, کہنے لگے زبیر صاحب ہو. میں نے کہا جی, یہ آپ نے ابھی کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا یار وہ لسانی بل کے بارے میں تھا. تو اچھا, اس کے حوالے سے سندھ میں بڑے ہنگامے ہوئے تھے کراچی سمیت. تو میں نے کہنے لگا آپ کو پتا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا وہ کچھ حکومت نے اس کی اصلاح کی ہے, مطلب اس کی تشریح کی ہے کہ ایسا ہے ویسا نہیں ہے, لوگوں کے ذہن میں شک. کہنے لگے آپ نے کیوں پڑھا, آپ اردو اسپیکنگ ہیں؟ اردو اسپیکنگ. آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا. میں نے کہا یار بات سنو, میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, میں تو یہاں پر ملازم ہوں, مطلب پیٹ کے لیے بھائی اپنا کام کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ اگر آپ کا پیٹ ہی پھاڑ دیں تو لیو می. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پھاڑ دو, مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ ہو جائے. اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. ایک مجھے یاد ہے ارجمن اور میں ایک دفعہ خبرنامہ پڑھنے آئے. ضیاء الحق کا دور شروع ہو چکا تھا اور یونین کے ہنگامے جاری تھے. تو ارجمن کو یاد ہوگا, میں اور یہ دونوں خبریں پڑھنے کے لیے آئے تو یونین نے قبضہ کر لیا تھا اس وقت اسٹیشن پر. تو ہم دونوں جیسی خبریں پڑھنے لگے تو وہ لے کے آئے کالے بلے, وہ سب نے باندھے ہوئے تھے چھوٹے. تو وہ میرے بھی ایک کالا بلہ باندھ دیا اور ارجمن کے ہی باندھ دیا.
اچھا وہ میں خیر اس طرح میں نے کالا اپنا بند گلے کا کوٹ پہنا ہوا تھا. میں خوش ہوا, میں نے کہا یہ کالا بلا انہوں نے کالے کوٹ میں باندھا ہے, کون دیکھ. تو لیکن ارجمند نے شاید کچھ اس طرح کا رنگ پہنا ہوا تھا کہ ان کا نظر آ رہا ہے. تو وہ بھی بڑے چالاک تھے. ان میں سے کسی ایک نے دیکھا, بوم آپریٹر وغیرہ تھے, تو دوڑا ہوا ہے, کہنے لگا جی آتے نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ تسی کر دیتے. میں کہا جی کیا ہوا, تو پھر آیا, اس نے ایک ٹیشو پیپر وائٹ لیا, اس کے اوپر کالا ڈالا, اور پھر وہ خبریں مجھے, ہم دونوں نے جیسی ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے, وہ جناب ظاہر ہے ہنگامہ بڑی مچ اچھی گیا. تصویر ہے وہ اس خبر نامے کی میرے پاس. ہم دونوں کی ہے. تو وہ جناب لندن تک اور پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں بھی اور خالد وہ اخبار بھی میرے پاس ہے وہ جس میں جناب چھپے ہنگامہ تھے ہو ہم. گیا. اور وہ جناب گاڑیاں آنا شروع ہو گئی. خیر وہ ظاہر ہے پھر تو وہ جتنے یونین لیڈر تھے وہ بیچارے سب گرفتار ہوئے. تو وہ پھر ہماری جان چھوٹی, ہم باہر نکلے. اب ہم دونوں ڈر رہے تھے کہ یار یہ ہمیں نہ پکڑ کے لے جائے. تو لیکن خیر انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا کوئی قصور نہیں ہے, چھوڑ دو, معصوم ہے یہ, ان کو تو جو دے دو یہ پڑھ دیتے ہیں. تو وہ ہم نے کہا جی ہمیں کیا پتا, ہم تو وہاں جب بیٹھے تھے کیمرے کے سامنے تو انہوں نے باندھ دیا, اس میں ہم کیا کر سکتے تھے. اور 1 منٹ بعد آن ایئر چلے گئے. لیکن اس سے پوری یعنی تاریخ ہی پلٹ گئی. پھر کیا ہوا کہ بہت بڑی بالکل. لیکن یہ ہے کہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے نیوز کاسٹرز کا. اس زمانے میں یعنی آپ سمجھیے کہ جو ماحول بدلتا تھا, جو سربراہ بدلتے تھے, لوگ خبروں کو دیکھ کے اندازہ کرتے تھے. اور یہ آپ یقین کریں کہ ضیاء الحق اور بھٹو اور جتنے بھی بڑے یہ تھے تو ان کو باقاعدہ ٹیپس جاتی تھیں. یہ اظہر صاحب جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ یہ ٹیپ پورا کر کے خبر نامہ جلدی سے بھیجا کرتے تھے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھیجنا ہے. کیونکہ وہ لوگ اگر نہیں دیکھتے تھے نا, مطلب ظاہر مصروف ہوتے تھے, تو وہ بعد میں ٹیپ لگا کے VCR پہ خبروں کو پوری خبر نامہ دیکھتے تھے. اور پھر وزرائے اعلیٰ, اچھا سب کی شکایتیں بھی آتی تھیں. وزرائے اعلیٰ ہے کہ جی ہماری خبر کیوں نہیں دی آپ نے, وہ ہم تو اتنے امپورٹنٹ اور بلیٹن جاتا تھا پھر ان کو جاتا تھا. تو وہ پھر یہ ہوتا تھا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, پھر وزرائے اعلیٰ, پھر وزیر خارجہ, پھر وزیر دفاع. تو اس طرح کر کے پھر وہ ایک مرتبے کے لحاظ سے خبریں, مرتبے کے لحاظ سے ہوتا تھا. اور وہ سنتے تھے اگر ذرا سا بھی کوئی کسی کا اوپر نیچے ہو گیا نا تو وہ فوراً ان کا بہت ہی جی ہمیں نہیں دکھایا, ہم تو اتنے امپورٹنٹ. وہ سب کو خبریں جاتی. ایک خبر میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب میں بھٹو صاحب کے زمانے کی بات ہے, جب ان کے گھیراؤ کیا تھا PNA نے, تو میں اس وقت خبریں پڑھ رہی تھی 5 بجے کی. تو میرے پاس اچانک سے ایک سلپ آئی, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ راجہ بازار پہنچ گئے. میں خود بھی بڑی حیران ہوئی. خیر اس کے بعد میں اپنا شاپنگ کرنے نکل گئی بازار. وہاں میں تھی تو مجھے دیکھ کے انہوں نے, ایک صاحب نے کہا, بڑی میاں تھے, ریڈیو پاکستان. دوسرے کہہ رہے تم نے خبریں نہیں سنی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے راجہ بازار. تو کہنے لگا کس نے خبر دی ہے یہ, کہ یہ ریڈیو پاکستان نے دی ہے. تو ریڈیو پاکستان نے کبھی سچی خبر دی ہے آج تک؟ اور میں بڑی اپنے دل میں مجھے ہوا کہ دیکھو ذرا میں پڑھ کے آ رہی ہوں اور یہ اس کو جھٹلا رہے خبر کو. نہیں, وہ تو طے تھا کہ لوگ ریڈیو پاکستان کی خبریں سنتے تھے اور اس کی پھر تصدیق کے لیے BBC اردو سنا کرتے تھے کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں. بہت اچھا لگا. باتیں تو بہت کرنے کو ہیں. خالد ابھی آپ نے کہا تھا کہ بڑے میاں نے پہچانا, یہ کیا وہ کیا, تو ہمارے درمیان, ہمارے بچوں کے درمیان اتنا گیپ آ گیا ہے کہ 2 جنریشن میرا خیال ہے ہمارے درمیان آ چکی ہیں اب تک, جو ہمیں نہیں جانتی. ایون یاسمین کی بیٹی اپنے کالج سے آئی اور کہنے لگی, ماما, یاسمین واسطی کی بات کر رہی, مجھے وہاں ٹیچر نے بتایا کہ تمہاری ماما تو بڑی مشہور تھی, خبرنامہ پڑھا کرتی تھی.
तो उस बेचारी के लिए इतना वो हैरान कुन था किस्सा, देखा ही नहीं उन्होंने कभी। अर्जुमन, आप तो खैर माशाल्लाह टेलीविजन पे आती थी, आपके हस्बैंड माशाल्लाह डॉक्टर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और उनको भी सितारे इम्तियाज और काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह मिला था, बहुत उनकी खिदमत थी। असल में होता ये है कि जो लोग पर्दे के पीछे होते हैं उनको ज़ाहिर है नाम उनका सिर्फ जो जानते हैं वही जानते हैं, लेकिन ये है कि उनकी भी बड़ी खिदमत, यानी मुल्क के लिए बड़ी खिदमत थी। मैं ऐसा लगता हूँ कि वो बड़ा उन्होंने जी काम बिल्कुल किया, बहुत बिल्कुल मशहूर। बिल्कुल। याद है अर्जुमन, आप क्योंकि आपके मियाँ साइंटिस्ट थे और बड़े अहम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जौहरी हथियार की, तो आप उनकी जो थी ना मूवमेंट्स, उसके बारे में आप बताया नहीं करती थी किसी को कि आपके शौहर कहाँ हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, और अगर कहीं टूर पे जाते थे तो हम ये भी नहीं बताते थे अच्छा कि टूर पे गए हैं, किस फ्लाइट से गए हैं या क्या है, बड़ा ये सीक्रेट होता था। एक और आप दोनों की जो बड़ी खूबी थी, दोनों खवातीन की खास तौर पे, कि आप लोग प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बड़ी जी सीरत जी नबी वो होती थी, जी उसमें जी। जाकर बहुत हाँ खूबसूरत हाँ मिलाद की कहानी थी। आपको बहुत पता अच्छी है कि मरियम, मत याद कराओ मुझे, तो बड़ी उस पर शर्मिंदगी होती है खालिद। मैं तो अब बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं क्यों उसमें शायद। देखें, वो जगह की बात नहीं, मैं तो उस बात की कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप लोग नातखानी करते थे, वो एक बड़ा मकाम था, और हाँ उसमें आप अपनी आवाज़ आप लोगों की, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आप खबरों के अलावा भी आप सोसखानी और ये इस तरह की जो चीज़ें थी वो तो ये मरियम नवाज ने मेरे साथ खालिद पढ़ी है नातें, नात। मरियम जब नवाज। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त इनके यहाँ जो मिलाद हुआ था तो ऑर्गेनाइज तो खैर उन्होंने किया, लेकिन ये कि कंडक्ट मैंने किया था, और उसमें एक नात इन्होंने भी पढ़ी थी, मरियम नवाज ने, और वो बड़ी बड़ा अच्छी आवाज है उनकी, एहसास है बहुत कि अच्छी आप आवाज है। अच्छा, ये तो लोगों को पता ही बिल्कुल नहीं पता इस बारे में कि मरियम नवाज की अच्छी आवाज़ है और वो नात खानी भी करती हैं। लेकिन बहरहाल खालिद, सच्ची बात ये है, मैं बिल्कुल पूरे अपने खुलूस से ये कह रही हूँ कि मुझे अब इस बात पे बहुत शर्मिंदगी होती है कि वाकई हम उस दौर में बड़े, मतलब हमें कुछ एहसास नहीं था। ये एहसास बाद में हुआ कि मुल्क कितने तारीक दौर से गुज़र रहा था, और उस वक्त इस्लामाबाद में तो कुछ इसका अंदाज़ा ही नहीं था, और सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरा मीडिया। आप उस दौर से कैसे अपने आप को अलग करते हैं? या तो आप उस ये आपका किरदार ना होता, दौर से अलग होने का मतलब तो ये है कि आप छोड़ दें, और छोड़ हाँ, देना जो है वो मुमकिन नहीं। एक शिकस्त है, एक वो बंदा छोड़ के चला जाए तो वो कह देते चले जाए, फिर आप नहीं किसी और आ जाए। लेकिन वो दौर में अब हम, मतलब पैदा ही उस दौर में हुए, और या हमें वो काम उस दौर में मिला, तो उसमें अब जुबैर तो हम कैसे अपने आप को अलहदा कैसे करते हैं। लेकिन ये बात है कि जो लोग, मतलब है, आप देखिए ना, अभी तक आपको, मुझे, जुबैर को, हम सबको लोग याद करते हैं और इज्जत करते हैं। जैसे अजहर साहब कह रहे थे कि आज तक भी लोग, तो अगर लोगों को समझ थी, देखें हम, वो उनको ये पता था कि जुबैर जो खबरें पढ़ रहे हैं या मैं, ये सब लोग वो खबरें पढ़ रहे हैं जो इनको दी गई। ये हम तो मैसेंजर थे ना, एक पैगाम एग्जैक्टली। रसा, और हम, हमारी खूबी ये थी कि हमने उस पैगाम को इतनी खूबसूरती से अदा किया, बजाय बजाय इसके कि उनकी शख्सियात या उनसे में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम लोग कोई भी किसी भी पार्टी में नहीं था। ये एमक्यूएम की अभी बता रहे हैं, तो ये एमक्यूएम में तो नहीं थे। या मैं अगर ज़ियाउल्लाह की खबरें या भुट्टो की या उनकी पढ़ता था, तो मैं ना पीपल्स पार्टी में था, ना मुस्लिम लीग में था, ना मेरा ज़ियाउल्लाह। बस मकसद ये है कि हम लोग सब समझते थे इस बात को कि ये पढ़ते हैं, लेकिन हमारा फ़र्क सिर्फ ये था कि हम उसको इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे अंदाज में, तलफ़्फ़ुज़ के साथ और अदायगी इतनी अच्छी करते थे कि लोग हमें पसंद करते थे, सुनते थे हमसे। अगर नहीं हम नहीं होते पसंद करते थे, कतई कलामी होती थी। मुझे याद है
کہ جب میں بالکل غیر جانبداری سے خبریں پڑھتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیا یا مجھے کوئی پسند ہے فلاں پارٹی ہے وہ. لیکن پیپلز پارٹی کا آدمی ملتا تھا تو وہ اتنی محبت سے ملتا تھا، جماعت اسلامی کا ملتا تھا اتنی محبت سے، ایون ایم کیو ایم والے، ارے ہمارے یار زبیر بھائی کیا بات ہے. پر یہ نہیں تھا کہ یار یہ ہمارے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا. نہیں وہ ایسی ہے نا جیسے ایک کھلاڑی کھیل رہا ہے اسکواش، اگر جمشید خان نے ہر دور میں کھیلا یا جہانگیر خان نے ہر دور میں کھیلا، یا کرکٹر جو تھے عمران خان اور یہ جاوید میاں، یہ سب اس دور میں کھیلتے تھے. اب یہ اگر ہم کہیں کہ وہ صاحب میں تو کرکٹ نہیں کھیلوں گا کیونکہ میں یہ دور غلط ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ پھر اس دور سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم نے اپنا ایک فرض تھا، ہماری ڈیوٹی تھی، جس طرح اب دوسرے شعبوں میں لوگ اپنی ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں، ہوتے ہیں پولیس والے ہوتے ہیں، فوج والے ہوتے ہیں، سب فرض اپنا پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اسی طرح کے ایک سپاہی تھے، بس ہم نے اپنا کام کیا. اب اس میں لوگ ہمیں کون کیا سمجھتا تھا تو وہ لوگوں کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ بہت دیانتداری سے اور بڑے سلیقے سے اور بڑی محنت سے پروفیشنل انداز میں. ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دعائیہ ایک احمد ندیم قاسمی کا میرے پاس ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اختتام پر ہے زبیر، بس ٹھیک ہے. تو یہ قاسمی صاحب کی بہت خوبصورت دعا ہے، اور ویسے تو فیض صاحب نے بھی بہت اچھی دعا ایک لکھی ہے، لیکن مجھے قاسمی صاحب کی یہ دعا بہت پسند ہے جو آپ کے لیے پیش کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل کل جس سے اندیشہ زمان ہے، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، آمین. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسے سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. کیا بات. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. خدا کرے کہ نخم ہو سرے وقار وطن، خدا کرے کہ نخم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ. میں بھی ایک شعر کے ساتھ، یہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے، لیکن جب باہر رہتے ہیں تو زیادہ محبت ہوتی ہے ملک سے. اور یہ ہے نا کہ جیسے آپ اپنا دن تو یہاں گزارتے ہیں، لیکن جب سوتے ہیں تو آپ وہیں پاکستان میں ہوتے ہیں، وہی سارے خواب آتے ہیں. تو وہ ایک اسی حوالے سے کہ ہم اہل نفس تنہا تو نہیں، ہم اہل نفس تنہا تو نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن، یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے. آپ کو شعر یاد نہیں رہتے ارجمن، لیکن مجھے تو بالکل نہیں یاد رہتے. حالانکہ آپ افسانے لکھ رہی ہیں، افسانہ لکھ رہی ہوں، ہر وقت آپ لکھ رہی ہوتی ہیں. بس افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا. ماپارا کے تو میاں بہت اچھے شعر کہتے ہیں، بہت. ماپارا بھی کہتی ہیں. ماپارا بھی کہتی ہیں. میں اپنے اکثر ان سے یہ کہتی ہوں جو ہمارے محبت کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. آپ لوگوں کی ہم تو اپنا جاب کر رہے تھے، خالد اور زبیر اور ارجمن، ہم میں کیسی کیا خاص بات تھی، جاب کر رہے تھے نا، لیکن لوگوں کی محبتوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ آج ہم کوئی نام ہیں اور ان کی یادوں میں ہم زندہ ہیں. تو میں اپنے تمام سننے والوں کا اور جو اس وقت
ہمیں سنتے تھے اور جو کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اپنے والد کی گود میں بیٹھا ہوتا تھا، کوئی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کی محبتوں نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ہم لوگ آپ کی یادوں میں زندہ ہیں اور آپ ہماری یادوں میں زندہ ہیں. اور بے شک ہم اپنے ملک سے دور ہیں، لیکن ہماری، جیسے کہ زبیر آپ نے کہا کہ ہماری دن اور رات وہیں ہوتے ہیں. اس وقت بھی مجھے بہت وقت تک یہ محسوس ہوتا رہا جب تک اظہر صاحب یہاں تھے کہ جیسے اسلام آباد کی وہی صبح شام ہمارے سامنے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو بس اس دعا کے ساتھ، اور خالد آپ کی اور زبیر اور ارجمن، مجھے بھی کوئی شعر یاد نہیں ہوتا. میں اپنے سامعین سے، اپنے دوستوں سے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ میں نے ارجمن، میں نے یہ ابھی پچھلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ مجھے پلیز آپ لوگ لکھیے کہ آپ لوگ کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. تو یقین کریں اتنی دور دور سے لوگوں نے لکھا، کوئی جنوبی کوریا سے، قطر سے، انڈونیشیا سے، آسٹریلیا کے کسی کونے سے. تو ہمیں آپ جو سب لوگ اتنی دور دور دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. اور انشاءاللہ پھر بہت اچھا ہوا. اللہ تعالیٰ کے کرم ہے کہ ہم نے آپس میں بھی بات کی اور ہم نے اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی یاد کیا، جو مرحوم ہیں ان کو بھی یاد کیا، ان کے لیے دعائیں کی. اور جو کوئی رہ گئے ہوں تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ سب کو شامل کریں اپنی اس محفل میں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، اور جو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو بھی سلامت رکھے، خوشیاں عطا کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خوش رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.